हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान. वेलकम टू RNN पॉडकास्ट. नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि पॉलिटिकल इंसाइट्स तो आपके साथ ऑब्वियसली शेयर करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करें जो कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम शहरियों के लिए मुफीद साबित हो, उनके फ्यूचर में मददगार साबित हो. नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट भी कुछ ऐसा ही होने वाला है. जब रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक सुना आपने, तो रियल्टर्स माइंड में आते हैं, इन्वेस्टर्स भी माइंड में आते हैं, उससे कनेक्टेड वो तमाम लोग आते हैं जो कि इतनी स्पेस रखते हैं कि वो इन्वेस्ट कर सके. ओवरसीज़ कम्युनिटी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी उसकी मद में आ जाते हैं, उस अम्ब्रेला में फॉल कर जाते हैं. लेकिन मौजूदा हुकूमत की कुछ सर्टन पॉलिसीज़ की वजह से रियल एस्टेट इंडस्ट्री को काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा. अब पॉलिसीज़ क्या है, ये मार्केट कितनी स्मूथ है, ये मार्केट कितनी जेन्युइन है, इस मार्केट की असल हकीकत क्या है, ये कोई माफिया है या ये सारी मिथ है, और असल हकीकत जो पर्दे के पीछे है वो शायद आज खुले, वो राज आज खुले. तो आज हम जानेंगे कि लाहौर में रियल एस्टेट मार्केटिंग का स्कोप क्या है. अब तो 2025 ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, तो 2026 में रियल एस्टेट इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है. और लाहौर स्पेशली बात करें तो हाई डिमांड लाहौर, क्योंकि ये हब है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से. तो यहाँ पे क्या इन्वेस्ट करना वाकई मुफीद है, और इन्वेस्ट किया कहाँ जाए, फ्रॉड असल होता कैसे है, और आप फ्रॉड का हिस्सा कैसे बन जाते हैं, और वो कौन से लोग हैं जिनके साथ जेन्युइनली जो इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं और उनके लिए मददगार साबित होते हैं. तो हम जानेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं स्टार मार्केटिंग के रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर राय अहमद, जो कि 2 दहाइयों से ज़्यादा उनको हो चुका है इस फील्ड में काम करते हुए. फुल ऑन एक्सपर्ट है. इनसे जानेंगे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के राज, इनकी टिप्स, इनकी स्ट्रेटजीज. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जैसे कि आप एक्सपर्ट हैं, रियल्टर हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं आपको काम करते हुए, तो मैं चाहूँगी कि नाजरीन के साथ वो बबल तो एक बार बर्स्ट करें जिसमें नाजरीन ये सोचते हैं, एक बैरियर आ जाता है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री कोई माफिया है या कोई मिथ है या कोई दूर से देखने वाली चीज़ है, जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड वाली बात है, या वाकई कोई जेन्युइन मार्केट है जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है, उनको घर बनाने में मददगार साबित होती है, उनको वाकई छत मुहैया करती है एज अ मीडिएटर. तो सर, स्टार मार्केटिंग के बारे में पहले मैं पूछूंगी कि स्टार मार्केटिंग के अम्ब्रेला में आप लोग कहाँ कहाँ पर एज अ रियल एस्टेट इंडस्ट्री काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के किन शहरों में? देखिए जी, स्टार मार्केटिंग पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है। कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पेशावर और लाहौर। ठीक हो गया. तो सर ये बताएं, आपका अपना एक्सपीरियंस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कैसा है, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग इंडस्ट्री है. यहाँ पर कोई अगर कदम रखे तो कंसिस्टेंसी के साथ अगर वो कर रहा है काम, चैलेंजेस का सामना कर रहा है, तो वो अपना लोहा मनवा सकता है और इसका बादशाह बन सकता है. आपको 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो किस तरह से आप इसमें घुल मिल गए हैं, कोई चैलेंजेस का सामना, या किस तरह से आपने अपना लोहा मनवाया है? देखिए जी, रियल स्टेट एक जेन्युइन इंडस्ट्री है। ये रियल स्टेट में कुछ लोग आए थे शॉर्ट टाइम के लिए, जो कि अब वापस जा रहे हैं, नीट एंड क्लीन हो रही है। और जो जेन्युइन लोग रियल स्टेट के रह गए हैं ना, वो इंशाल्लाह बचेंगे और आने वाले वक्त में मज़ीद जो है इनका सफाया हो जाएगा और आप देखेंगे कि रियल स्टेट का बूम बहुत इंशाल्लाह 2026 में ऊपर जाएगा। 2026 की आपने बात की, ठीक है, हम मानते हैं 2025 तो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, लेकिन 2026 में क्या फ्यूचर है? आपने तो कहा बूम होने वाला है, क्या ये वाकई सच है? 2026 में रियल स्टेट में मैं आपको कहता हूँ कि आपको लाहौर में अगर प्लॉट आपने लेना होगा तो आपको नहीं मिलेगा। लोग वाकई? एक हाँ, मैं कह रहा हूँ, लोग एक एक प्लॉट के लिए तरसेंगे। वो कैसे? लेकिन अभी तो इतना कुछ 15 दिन दूर है. देखिए, 15 दिन दूर है। 2026. 2026 आप मेरी बात लिख लें। चले, ये 2000 प्रेडिक्शन है इनकी, मिस्टर राय अहमद की. 2026 के एंड पे आप देखिएगा कि लाहौर में पहले पूरा पाकिस्तान तो लाहौर आता। राइट. लाहौर की मार्केट, पूरे पाकिस्तान की जो मार्केट है लाहौर से चलती, तो लाहौर ही बेसिकली रियल स्टेट को लेके चलता। यानी कि 2026 में एज़ पर उनकी जो प्रेडिक्शन है मिस्टर राय अहमद की एज अ रियल्टर, वो ये कहते हैं कि लाहौर एक हाई डिमांड सिटी है, जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी जी बिल्कुल। उनकी जो प्रेफरेंस है वो लाहौर होती है स्टेकेशन के लिए. तो हर लाहौर चीज़ में के लिए। जगह और नहीं उनका मिलेगी, प्लॉट देखिए, नहीं उनका मिलेगा. इंटरेस्ट भी स्ट्रांग होता है।
اور اگر وہ اوورسیز پاکستانی اگر صحیح کسی اپنا ڈیلر کے تھرو اپنا سمجھ کے انویسٹمنٹ کریں گے تو وہ سیکیور رہتے ہیں. سمجھ کر انویسٹمنٹ کی. اگر ان کو نالج نہیں ہے تو وہ کسی غلط جگہ پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو وہ ان کے لیے خطرے. دیکھیں نالج تو ہوتی ہی نہیں نا شہریوں کو, پہلی بات تو یہ. اب نالج نہیں ہوتی تو یہ وجہ بھی ہے کہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ کہیں پہ فراڈ ہو گیا یا کچھ ایسا ہو گیا, تو وہ کیسے ہو جاتا ہے؟ بہت سی کمیونٹی ایسی بھی ہے جن کے ساتھ فراڈ نہیں ہوتا, تو وہ ان کے ساتھ کیسے نہیں ہوتا؟ ذرا بتائیے فراڈ اور جینوئننیس میں ڈفرینس کیا ہے ریئل اسٹیٹ میں؟ آج کل اصل میں لوگوں نے کیا ٹرینڈ آ گیا نا مارکیٹ کا, ایک ٹرینڈ یہ آ گیا ہے کہ 20 ایکڑ کی ایک سوسائٹی بنائی, اس کی انیشلی جو ہے اپروول وہ لی اور 100 ایکڑ بیچ دیا. وہ کیا کرتے ہیں, نہ نمبر لگاتے ہیں, فائلیں بیچ دی, یہ ہو گیا ایک فراڈ. ٹھیک ہے. اب جو جینون لوگ ہیں اس میں بہت سے اپنا جینون لوگ ہیں, جیسے پارک ویو ہے, لیک سٹی ہے, جی بالکل, اپنا بحریہ ہے, اس میں انہوں نے چلو فائلیں نہیں بیچی. رائٹ. تو جیسے الجلیل گارڈن ہے, اس طرح کے بہت سارے سوسائٹی ہیں جو فائلیں لوگ لے کے گلیوں میں گھوم رہے ہیں, ان کے 3 روپے کی بھی ویلیو نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ 20 ایکڑ کو 100 ایکڑ بیچ دی ہے. اب ان کے پاس نہ لینڈ ہے اور نہ اپنا لوگوں کو وہ کیسے ڈلیور کر سکتے, جسٹیفائی بھی نہیں کر سکتے, کچھ بھی ایریا ہی نہیں ہے. اس لیے جب کلائنٹ ہے, انویسٹر ہے, کوئی بھی بندہ انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے NOC چیک کرنا چاہیے. اس کے بعد اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس آنرشپ میں اس کی لینڈ ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کہیں پہ کوئی زمین لینی ہے یا انویسٹ کرنا ہے کسی بھی جگہ پہ, چاہے وہ کہیں بھی کونے پہ ہو, پاکستان کے پریمیسز میں آتی ہو, تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ ہے NOC. سب سے پہلے NOC چیک کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آنرشپ چیک کریں کہ کیا وہ آنرشپ ڈیولپ نہیں ہے تو اس کا ایشو نہیں ہے. آج نہیں تو بنجر کل آپ زمین, کی وہ بنجر ہو, کوئی مسئلہ نہیں, آنرشپ کلیئر ہونی چاہیے اور NOC ہونا چاہیے. مطلب اگر زمین بنجر ہے, آج نہیں تو کل ڈیولپ ہو جائے گی, اس نے ڈیولپ کرنی ہے, آپ کو وہ کل کو فائدہ دے جائے گی. ٹھیک. اگر آپ 10 لاکھ کا پلاٹ لے رہے ہیں تو 2 سال کے بعد آپ کا وہ 20 لاکھ کا ہو جائے گا. تو یہ فائلز کیا ہوتی ہے جو لوگ لیتے ہیں؟ لوگ تو کہتے ہیں ہم نے فائلیں لی اور ایسا ہو گیا کچھ. فائل دیکھیں جی, فائل ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. فائل ہے ہی فراڈ. میں نے اپنی زندگی میں, میری 30 سال ایج ہے, میں نے اپنی زندگی میں فائل نہیں بیچی. ٹھیک ہے, 15 سال سے میں ریل اسٹیٹ میں کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو میں نے ریل اسٹیٹ میں فائل نہیں بیچی. تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر زمین بنجر ہے لیکن NOC اور آنرشپ کلیئر ہے تو یو کین گو فار اٹ. ڈیولپ تو ہو ہی جائے گی بعد میں, سونر اور لیٹر. لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے, آپ نے فائلز کی بات کی, ٹھیک ہے وہ فراڈ ہوتا ہے, تو وہ جو آن گراؤنڈ یا پلاٹ نمبر سسٹم ہوتا ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے, یا کن سوسائٹیز کا وہ حصہ ہے, یا ہر سوسائٹی وہ کیوں آفر نہیں کر رہی ہوتی؟ دیکھیں بالکل جو جینون سوسائٹی ہے وہ بالکل آن گراؤنڈ پلاٹ دیتی ہے, نمبر کے ساتھ پلاٹ دیتی ہے جن کے پاس لینڈ ہوتی ہے. جن کے پاس لینڈ نہیں ہوتی 20-30 ایکڑ کی کٹنگ کرتے ہیں اور وہ 500 ایکڑ بیچ دیتے ہیں. وہ آپ کو نمبر لگا کے نہیں دیں گے. اب تو گورنمنٹ نے رول چینج کر دیے, LDA نے بھی چینج کر دی ہے, اب تو فائل کو بیچ ہی نہیں سکتا. یعنی کہ اگر آپ کو کوئی فائل بیچ رہا ہے تو اس کی کوئی ہم کہہ سکتے ہیں لمٹ ہی نہیں ہے, لمٹ ہی اس ایریا میں وہ کہیں پہ بھی ہوگی, اور وہ بالکل ہی کلیئر کٹ اینڈ کلیئر ایک فراڈ ہے. جب تک آپ کے پاس گھر کا نمبر نہ آپ کو الاٹ ہو, وہ جو پلاٹ نمبر ہے, چیزیں آرگنائزڈ آپ کو نہ لگے NOC اینڈ آنرشپ کے ساتھ ساتھ, تو پھر آپ اس میں انویسٹ نہ کریں. بالکل. لیکن سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, اوورسیز پاکستانیز پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان میں اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ یہاں پر انویسٹ کریں اور کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں, لیکن ان میں سے کچھ سرٹن پرسنٹیج ہے جن کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے. پھر باقی جو سرٹن پرسنٹیج ہے وہ ذرا ہم کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ذرا ایک اسٹیپ پیچھے لے جاتی ہے ڈر کے مارے کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی نہ ہو جائے, اور کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. تو آپ ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کی آسانی ہو کہ وہ انویسٹ ادھر کرے, تو وہ کیسے کرے؟ کیا راستے آسان ہیں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں؟ دیکھیے جی, اوورسیز پاکستانیوں کو بالکل انویسٹمنٹ کرنی چاہیے پاکستان میں, لیکن اچھی مارکیٹنگ کمپنی سے رابطہ کرنا چاہیے, اچھے گروپ سے کام کرنا چاہیے, اچھے گروپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, تو بالکل وہ سیکیور ہے. اگر وہ لوکل ڈیلروں کے پاس جائیں گے جو اپنے
20-30-50 ہزار کی خاطر ان کا کروڑ روپیہ پسا دے گا تو وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگا. تو سر یہ بتائیں، آپ ایک ریئلٹر ہیں اور آپ نے کہا کہ آپ پچھلے 15 سالوں سے کام کر رہے ہیں، تو ایز اے ریئلٹر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک کمپیٹنٹ ریئلٹر کون ہوتا ہے؟ اس میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ دیکھیے جی، کوالٹیز یہ ہے، مس کمٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے. اپنا کلائنٹ جو ہے، کلائنٹ بالکل نہ بنے لیکن اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ہماری کمپنی جو ہے اسٹار مارکیٹنگ، یہ 30 سال سے مارکیٹ میں ہے، ایسا کوئی اس کا اسکیم نہیں آج تک. ٹھیک ہے، اور پاکستان کی نمبر 1 مارکیٹنگ کمپنی ہے اسٹار مارکیٹنگ. کوئی ایسا اسکیم نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو اسی طرح کے بڑی کمپنیوں کے ساتھ ہی لوگوں کو کام کرنا چاہیے. تو سر ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی بات کرنا چاہوں گی اگین. اس کا نوشن جو اس وقت پھیلا ہوا ہے، لوگ اکثر ڈر جاتے ہیں سن کر ہی کہ نہیں ان کو ضرورت بھی ہے چھت کی، یا سفید پوش لوگ ہیں وہ ڈرتے ڈرتے بھی انویسٹمنٹ نہیں لگاتے کہ کہیں ان کے ساتھ فراڈ نہ ہو جائے. ایون کہ اگر آپ دیکھیں کہ حکومت میں جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے لاہور کا، انہوں نے کلیئر کروائے ہیں کچھ چیکس کچھ سوسائٹی سے جن کے 10-20 سال پہلے لوگوں نے انویسٹ کیا، تو اب جا کر ان کے چیکس کلیئر ہوئے، وہ اسی اماؤنٹ کے، نہ وہ ڈبل ہوئے. اور ان کے لیے کافی وہ ہم کہہ سکتے کہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ ان کو بہت لاس ہوا، نہ ان کا گھر بنا، نہ اس قیمت پہ ملی، اور اب قیمتیں عروج پر ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے شہریوں کے لیے کیا تحفظات ہونے چاہیے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے لوگوں کی طرف سے؟ دیکھیے جی، ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو بالکل چاہیے کہ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس میں ان کے کلائنٹ خراب ہو. اصل میں ان لوگوں نے تو خراب کیا ہوا ہے عوام کا ٹرسٹ. اب جب عوام کا ٹرسٹ خراب ہوگا تو ریئل اسٹیٹ اوپر جانے کی بجائے نیچے جائے گی، کیونکہ ریئل اسٹیٹ کو کلائنٹ چاہیے. آپ کی سیل پرچیز ہوگی تو آپ کی مارکیٹ چلے گی نا. اب دیکھیں، میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں اگر کسی کی فائل ہے وہ مائنس میں ہے، وہ سیل نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، تو وہ اسٹار مارکیٹنگ سے رابطہ کرے. آپ جتنے لوگ بھی مدد کر پیسے ان سکتے کے ہیں. پے ہیں، ان کا 5 لاکھ پے ہے، ان کا کوئی لے نہیں رہا، کوئی اس کا کوئی بندہ بھی اس کا ذمہ دار نہیں ہے. وہ ہمارے پاس فائل لے کے آئے، ہم ان کو کیا کریں گے، ان کا 5 لاکھ گیا ہے وہ ایڈجسٹ کریں گے، اور اپنے کسی بھی پروجیکٹ میں جس میں وہ انٹرسٹ رکھتا ہے ادھر اس کو 5 لاکھ اس کا جمع کریں گے، باقی وہ موڑ دے گا تو اس کو آن گراؤنڈ چیز دے دیں گے، چاہے وہ کمرشل لے، چاہے وہ اپارٹمنٹ لے، چاہے وہ پلاٹ لے. زبردست. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور آپ نے ایک بہت ہی شاندار اپرچونٹی جو ہے شہریوں کے لیے کھولی ہے، جن کو اگر کوئی کنسرنڈ ہے یا وہ پھنس گئے ہیں کوئی فائلز لے کر جو کہ فراڈ بن گئی ہیں، بالکل تو وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اسٹار بالکل کر مارکیٹنگ سے. اور اسٹار مارکیٹنگ آپ لوگ کو کمپنسیٹ کر دے گا ٹو سم ایکسٹینٹ، بالکل جی. کہ آپ لوگ کا جو لاس ہوا ہے وہ لاس لگے گا ہی نہیں. لاس لگے گا نہیں. ان کا ایک زبردست، بندہ کا بہت 20 اچھی لاکھ آفر گیا ہے. ہے، میں بتاتا ہوں 20 لیکن اس لاکھ سے گیا اسٹار ہے. مارکیٹنگ کو کیا فائدہ ہے؟ میں بتاتا ہوں، دیکھیں جی، ہمارے تو پروجیکٹ چل رہے ہیں نا، ہمارے ان میں جو ہمارا انسینٹیو ہوتا ہے، ہم وہ نہیں کمائیں گے، اپنا ایک کلائنٹ بنا لیں گے. ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک. ہمیں یہی فائدہ ہوگا کہ ہمارا ایک کلائنٹ بن جائے گا. اور اس سے جو آپ لوگ زمین دے رہے ہیں یا زمین کا ٹکڑا دے رہے ہیں، اس سے آپ لوگ کو کوئی وہ نہیں ہے، اور اس سے ہمارا کوئی کنسرن لاس نہیں ہے. ہمیں وہ ایک بندے کا، میں بتاتا ہوں، ایک بندے کا 10 لاکھ روپیہ گیا، وہ کہتا ہے جی یہ میری فائل ہے، 10 لاکھ روپیہ گیا ہے، یہ مارکیٹ میں 2 لاکھ کی بھی نہیں سیل ہو رہی. ہم اس کا 10 لاکھ ہی ایڈجسٹ کریں گے اپنی کسی بھی پروجیکٹ میں. زبردست. یہ تو بہت اچھی بات ہے. یعنی کہ ناظرین، اگر آپ میں سے کسی نے کوئی ایک فائل لی ہوئی ہے یا ایک سے زیادہ لی ہوئی ہیں فائلز، اور وہ فراڈ ہو چکا ہے آپ کے ساتھ، تو آپ اس کو کمپنسیٹ کروا سکتے ہیں. سمجھے کہ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ اسٹار مارکیٹنگ جو ہے وہ ایک بہت اچھی آفر یا اپرچونٹی آپ کو پرووائڈ کرے گا. اس فائل کے بدلے ایک کمپنسیشن ہوگی کہ آپ کو وہ کہیں پہ ایڈجسٹ کر دیں گے، کوئی پلاٹ دے دیں گے یا کمرشل ایریا میں کوئی جگہ دے دیں گے. تو یعنی کہ اٹ وڈ بی ایون دین. بالکل زبردست. آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اسٹار مارکیٹنگ سے اور مسٹر رائے احمد سے بھی. سر یہ بتائیں، چیلنجز 2026، آپ کو نہیں لگتا، آپ نے کہا کہ پورا لاہور جو ہے وہ جیم پیکڈ ہوگا ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ، یا نہیں ملیں گے لوگوں کو گھر مزید، لیکن ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو کیا کوئی چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑے گا 2026 میں یا نہیں؟ دیکھیے جی، سامنا بالکل کرنا پڑے گا 2026 میں، لیکن آپ کو میں نے پہلے بتا چکا کہ 2026 میں بالکل جینون لوگ رہ جائیں گے جو اس کی ریئل اسٹیٹ کا حصہ ہیں. جینون جو لوگ شارٹ ٹائم کے لیے آئے تھے وہ چلے گئے ہیں، 2-4 سال میں ان کو پلس مائنس ہوا اور وہ یہ انڈسٹری چھوڑ کے چلے جائیں گے، مزید بھی چلے جائیں گے. کچھ چلے گئے ہیں، کچھ چلے جائیں گے، پھر جینون لوگ رہ جائیں گے. شرنک ہو جو جائے گا. ہاں شلنگ ہو جائے گا، اور وہ ریئل اسٹیٹ کے جینون لوگ بچیں گے. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ ریئل اسٹیٹ کیسے اوپر جاتی ہے انشاءاللہ. یعنی کہ لوگ سوچ سکتے ہیں
انویسٹ کرنے کا، اور اوورسیز پاکستانیز کو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ وہ انویسٹ کریں یا نہ کریں؟ دیکھیں جی، اوورسیز پاکستانیوں کو بالکل انویسٹمنٹ کرنی چاہیے پاکستان میں. اور دوسری بات میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ، یہ میرا آج میسیج ہے کہ جس بندے نے اس دور میں یہ 2026 میں گھر نہیں نہ بنانا، اگلے آنے والے 10 سال وہ گھر نہیں بنا سکتا. کیونکہ جتنی آسانیاں ابھی ہیں، قسطوں پہ گھر مل رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں مارکیٹ میں، یہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیے گا کہ یہ بہت مشکل ہو جائے گا، لوگ گھر نہیں بنا سکیں گے. کیونکہ قسطوں والی اپرچونیٹیز چلی جائیں گی یا کوئی اور معاملہ ہوگا؟ قسطوں والی اپرچونیٹیز رہیں گی، لیکن قسطوں والی چیز جو 2 کروڑ کی ہے وہ 4 کروڑ کی ہو جائے گی نا. یعنی کہ مارکیٹ جو آبویسلی وہ فلرش کرے گی، یس. انفلیشن بھی ہو سکتی ہے، انکریز کر جائیں گی چیزیں. اینی ویز آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. تو سر، ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا جو رشتہ ہے ریئلٹرز اور انویسٹرز کا، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ تعلق کیسا ہے اور اس کو اور کتنا مزید پالش ہونا چاہیے؟ دیکھیے جی، وہ تعلق بہت اچھا ہے، اور اس میں اگر کوئی کسی کی غلطیاں یا کوئی کمیاں کوتاہی ہیں تو ان کو بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، اور اس رشتے کو لے کے آگے چلنا چاہیے. سر یہ بتائیے، اسٹار مارکیٹنگ ایک نئی پالیسی لے کر آئی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں ایک نئی آفر ہے کہ وہ تمام ناظرین جو گھر خریدنا چاہتے ہیں یا جن کے پاس آلریڈی کہیں بھی کسی بھی شہر میں یا کسی بھی جگہ پر گھر ہے یا پلاٹ ہے یا کمرشل ایریا ہے، ریزیڈینشیل ایریا ہے، یا اتنا سا ٹکڑا ہے زمین کا، وہ اس کی جگہ کہیں اور شفٹ ہونا چاہتے ہیں، کہیں اور اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، یا کسی اور شہر میں وہ کچھ خریدنا چاہتے ہیں زمین کی حوالے سے، تو آپ لوگ ایکسچینج پراپرٹی کی بھی آفر دے رہے ہیں. وہ کیسے ممکن ہے یہ بتائیں؟ دیکھیے جی، کسی نے بھی گھر چینج کرنا ہے، کوئی اپنی پراپرٹی ہے، اس کی اسلام آباد پراپرٹی ہے، وہ لاہور لینا چاہتا ہے، تو بالکل وہ ہمارے سے رابطہ کر سکتا ہے. ہم اس کی پراپرٹی جو ہے وہ ایکسچینج کرائیں گے. ہمارے پاس اپنے انویسٹر ہوتے ہیں، اپنی پراپرٹی ہوتی ہیں، ہم اس کو وہ پراپرٹی اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے پوری کریں گے، اور انشاءاللہ اپنے کلائنٹ کو فائدہ پہنچائیں گے. بالکل ممکن ہے، چاہے انشاءاللہ. زمین کی قیمتوں میں اونچ نیچ ہو. دیکھیے، جو اونچ نیچ ہوگا وہ تو وہ دیں گے نا پیسے، پلس لیکن مائنس آپ لوگ جو رقم سمہاؤ ہوگی. کیٹر کرنے کو تیار ہیں. بالکل بالکل. چلیے، یہ بہت اچھی سہولت ہے تمام شہریوں کے لیے، اور شہریوں کے کنسرنس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹار مارکیٹنگ ایکسچینج پراپرٹی کا بھی آپ لوگ کے ساتھ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپرچونیٹی ہے، وہ آپ لوگ کے لیے کھول رہی. بہت شکریہ سر، تھینک یو. آپ نے بہت مفید انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی. ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے حوالے سے ناظرین جب بات کریں تو ہمیشہ ایک خدشہ رہتا ہے کہ انویسٹ کیا جائے یا نہیں کیا جائے، بیکاز کچھ پرسنٹیج تو اس سے فائدہ حاصل کر رہی ہوتی ہے، لیکن کچھ پرسنٹیج کمیونٹی ایسی ہوتی ہے جو کہ فراڈ میں لپیٹی جاتی ہے، اور پھر ایک مارکیٹ میں افواہ پھیلتی ہے، مارکیٹ میں ایک لہر پھیلتی ہے جو کہ آئدر حقیقت پر مبنی ہوتی ہے یا نہیں، لیکن وہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی امیج کو ڈینٹ کر دیتی ہے سم ہاؤ. لیکن آج ہم نے کوشش کی کہ آپ تک وہ تمام انفارمیشن پہنچائے جو جینون ہے، اور وہ مافیا یا وہ متھ ختم ہو. ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ان کے ریئلٹرس اور انویسٹرس کے ساتھ ان کا جو رشتہ ہے اس کے حوالے سے. امید ہے کہ آپ کو انفارمیشن پسند آئی، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی فراڈ ہو چکا ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اسٹار مارکیٹنگ بالکل تیار ہے. اور اس کے علاوہ فائلز والے فراڈ میں دوبارہ مت پڑھیے. اگر آپ کے پاس کوئی بھی آتا ہے کنونس کرتا ہے تو پلیز فائلز لینا بند کیجیے. ڈائریکٹ آن گراؤنڈ پلاٹ نمبر کے ساتھ آپ انویسٹ کیجیے اور انسٹالمنٹس پے کیجیے، ٹرن بائی ٹرن، منتھلی وائز، یا جس طرح بھی آپ کا پلان چلتا ہے. لیکن پلیز ڈونٹ گو فار فائلز اگین اگر آپ پہلے ہو چکے ہیں، اس لپیٹ میں آ چکے ہیں. تھینک یو. مزید تفصیلات جاننے کے لیے آپ ہمیں اگین رابطہ کر سکتے ہیں. آپ مسٹر رائے احمد کو بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. دا کمنٹ سیکشن بلو ڈاؤن. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ. بائے بائے.